बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 27 सितंबर 2025 हफ्ते का दिन है। अहम मौज़ूआत हैं नाज़रीन, उस पर बात करेंगे। ख़ित्ते के अहम ममालिक हैं 4: रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि उनकी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ और उनके मुल्क में शिद्दत पसंद दहशतगर्द जो हैं उनके ठिकाने मौजूद हैं। फ़ौरी तौर पे वो ठिकाने ख़त्म करे, शिद्दत पसंदों की तंजीमें जो हैं उनको उन पर रोक लगाए और अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना होने दे। TTP का, BLA का, BLF का, दाइश का, अलकायदा का, इन सब का ज़िक्र किया है बाकायदा इन 4 ममालिक ने। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में जो काबुल में तब्दीली की आंधी का इशारा दिया जा रहा है कि वहाँ पे तब्दीली आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद कि बगराम एयरबेस जो है वो हर हाल में हम लेंगे, और चाइना का सीधा ज़िक्र किया है कि चाइना पे नज़र रखने के लिए। इसके पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे, उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। करक में एक बड़ी झड़प हुई है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। शिद्दत पसंदों के साथ झड़प में रात को करक पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 18 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को जो है वो हलाक कर दिया है। तो खबरें आ रही थी कि 22 दहशतगर्द आबादी में घुस गए, उसके ख़िलाफ़ बाकायदा ऑपरेशन किया गया और ये हलाकतें हुई हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। बाजवड़ में चेक पॉइंट पे शिद्दत पसंदों ने ड्रोन से हमला किया है। 2 सिक्योरिटी फोर्सेस उसमें ज़ख्मी हैं, एक शदीद ज़ख्मी बताया जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जो बाजवड़ में ऑपरेशन चल रहा है और ड्रोन हमले जो शिद्दत पसंद पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाजवड़ में इस टाइम पे गैर मुल्की शिद्दत पसंद दहशतगर्द जो मौजूद हैं, उस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि आपके तावन से हमारा चैनल जो है वो रीच पकड़ रहा है और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मेहरबानी करें, ज़्यादा लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हमारे कम होते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, शुरू करते हैं। 4 अहम ममालिक ने, जो रशिया, चीन, ईरान और पाकिस्तान, जो अक़वाम मुत्तहिदा में UN का जो 18वां इजलास था, उसके मौके पे जो 4 फ़रीकी ममालिक का इजलास जो हुआ, जिसमें रशिया, चीन, ईरान और पाकिस्तान शामिल थे, उन्होंने बाकायदा अफ़गानिस्तान में जो इस टाइम पे ख़वातीन पे जुल्म ज़्यादती हो रही है, उनको 4 साल से तंग किया जा रहा है, तालीम पे उनकी पाबंदियाँ हैं, घरों में उनको मुकीद करके रख दिया गया है। एक बाकायदा जिस तरह एक कमरा होता है उसमें बंद कर दिया गया है, उनको बाहर फिरने की ज़्यादा परमिशन है नहीं। इन सख्तियों का भी ज़िक्र किया गया है। और साथ वहाँ पे शिद्दत पसंद तंजीमें जितनी भी हैं, TTP हो गई, BLA हो गया, BLF हो गया, दाइश हो गया, मशरक़ी तुर्किस्तान हो गया, इस्लामिक ETIM हो गया, इन सब पे जो है ये दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे मौजूद हैं। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का कहा है और बड़े सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है इनकी। अफ़गान तालिबान को हर तरफ से नाज़रीन इस टाइम पे दुनिया में शुकूक व शुबहात की नज़र से देखा जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ घेरा भी तंग हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एयर बेस की बात की है, अगर वो चाइना की बात बीच में ना कर दे तो फिर बात ज़्यादा सीरियस लगती, मगर चूँकि उन्होंने सीधा चाइना को टारगेट किया, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर ज़्यादा एतमाद नहीं किया जा सकता। क्या बगराम एयर बेस वापस ले सकता है अमेरिका? किसकी मदद से ले सकता है? पूरी दुनिया जानती है कि अगर उसने लेना है तो एक ही रास्ता है, जो रास्ता इस टाइम पे उसको नहीं मिलना, वो सीधा पाकिस्तान से गुजरता है। और इस बार चाइना का नाम लेके अमेरिका ने एक बड़ी गलती भी की है। एक तो इस खित्ते में नाजरीन 3 एटमी ममालिक हैं, पाकिस्तान, साथ चाइना जो बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर से दूर जो है फिर इंडिया है। यहाँ पे कैसे चाइना जो है वो वापस अमेरिका को कदम जमाने देगा? अफ़गान तालिबान के पास चूँकि फ़िज़ाई ताकत है नहीं, वो उनको रोक नहीं सकते। वो कह सकते हैं कि किसी भी ताकत को हम आने नहीं देंगे और ना ही बगराम या अफ़गानिस्तान की 1 इंच ज़मीन आपको हम नहीं देंगे, वो तो वो कह सकते हैं।
مگر پھر امریکہ کا اگر آتا ہے تو اس کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ آتے ہیں تو راستہ پاکستان کا استعمال کیا جائے گا اور پاکستان اس کی ہرگز اجازت نہیں دے گا. اس کے نقصانات بھی ناظرین بہت ہیں. ایک تو لمبے عرصے سے افغانستان میں جنگ چل رہی ہے اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس افغان کی جنگ میں جب سے 80s میں 78 سے لے کے آج تک جو پاکستان افغانستان میں لگا ہوا ہے, اس دوران چائنا نے اور بھارت نے بڑی ترقی کر لی ہے. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس کی بڑی وجہ جہاد کلچر کا یہاں پہ رہنا, اسلحے کا رہنا, سمگلنگ کا رہنا, منشیات کا رہنا. جہاں پہ جنگ ہوتی ہے, جنگ کی ایک قیمت ہے جو ہم چکا رہے ہیں. ایک تو یہ فگر پیش کی جا رہے ہیں کہ ہمارے 90,000 جوان, کل ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے 90,000 شہریوں نے, پاکستانیوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ ناظرین, اگر آپ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ 2 لاکھ کے قریب ہمارے شہریوں نے جانیں دی ہیں. روزانہ کے حساب سے ہماری سیکیورٹی فورسز اپنی مٹی کے لیے جان دے رہے ہیں. تو باقاعدہ جنگ ابھی بھی چھڑی ہوئی ہے. اگر افغانستان میں مزید جنگ ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. ہاں, جو یہ انگلینڈ کے موقع پہ, دورے کے موقع پہ بگرام کی بات تو انہوں نے کی تھی, مگر اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہم جو ان کے مخالفین ہیں, جو اپوزیشن ہے, جو اس ٹائم پہ شمالی اتحاد وغیرہ, اگر ان کی حکومت فرض کریں حامد کرزئی, عبداللہ اور اشرف غنی, اگر ان کی حکومت بنتی ہے اور پاکستان مدد کرتا ہے تو پاکستان کا فائدہ کیا ہے؟ اگر طالبان رہتے ہیں تو پاکستان کا فائدہ کیا ہے؟ دونوں میں ہی پاکستان کا نقصان ہے. اگر امریکہ کی اس جنگ میں پاکستان دوبارہ داخل ہوتا ہے تو پاکستان پھر ایک قیمت چکائے گا جو آگے آنے والی ہمارے 40 سال مزید خراب ہوں گے اور ہم دلدل میں پھنستے جائیں گے. تو کبھی بھی جب چائنا کا جب سے نام لیا گیا ہے کہ ہم اس کی, جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ان کے نیوکلیر ایسٹس جو ہیں اس پہ نظر رکھیں گے, اس کے بعد پاکستان کو ایک کلیئر میسیج دے دینا چاہیے تھا. ہمارا چائنا جو ہے ہمارے ہر وقت کا ساتھی رہا ہے, ہمیں باقاعدہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, ہمارے مشکل وقت میں انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے. قرضے تو خیر چھوڑے, ہمیں لینے نہیں چاہیے, مگر قرضہ ہم جب قرضے کی ضرورت ہوتی ہے, ملک ڈیفالٹ کرتا ہے, تو ہمارا چائنا اور سعودی عرب اور UAE اور یہ ہمیں, اور قطر, یہ ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں. تو ہمارے ایک ایسے ملک کے جس کے ساتھ ہمارے شروع سے اچھے تعلقات ہیں, اس کے خلاف امریکہ کا یہ بیان دینا, تو اس کے بعد پاکستان کا بھی بنتا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑیں. اور بگرام ایئر بیس ویسے بھی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے امریکہ کا آنا. ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی یہ کوشش ہے, کیونکہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ امریکہ کا پالا ہوا غنڈہ جو ہے وہ اسرائیل ہے, اب کچھ الٹا سا ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کی جیب میں ہے. اور جب سے پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے اور قطر ممالک, ہاں پاکستان کا جو معاہدہ ہوا ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ سے پہلے سعودی عرب نے ایک آدھ دن پہلے پوچھ لیا تھا اور بتا دیا تھا, اپنے تحفظات سے ان کا اظہار کر دیا تھا. مگر ساتھ بڑی ایسی پاکستان کے ساتھ 2 سال سے جو بات چیت چل رہی تھی, وہاں پہ مدینہ منورہ ہے, مکہ مکرمہ ہے, اس کی حفاظت کے لیے سارے پاکستانی تو ویسے بھی تیار ہیں. پرانا ہمارا 1980 کا معاہدہ بھی ہے. اب نئے معاہدے کے ساتھ ہم پورے سعودی عرب کے دفاع کی بات کر رہے ہیں, اور ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ناظرین, ہمیں امید ہے کہ اگر ہم سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی. پرنس محمد بن سلمان نے پہلے بھی عمران خان کے دور میں, شہباز شریف کے دور میں, PDM کے دور میں اعلانات کیے تھے 20 ارب ڈالر کے کہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے. ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. اب معاہدہ بڑا ہو گیا ہے, کم از کم پاکستان میں 50-60 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. یہ بیرونی قرضے جو ہمارے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے, اور امید ہے کہ یہ ہو جائے گا. مگر ناظرین, ہم جا رہے ہیں افغانستان اس پہ بات کرتے ہیں. بگرام ایئر بیس جو ہے, امریکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے کہنے پہ دھمکی دے رہا ہے, اور آنا ان کا بڑا مشکل لگ رہا ہے. اگر وہ وہاں سے فضائی حملے کرتے ہیں وہ الگ بات ہے, کیونکہ وہ کر سکتا ہے. اس سے زیادہ تر افغانستان میں حکومت چینج کی جا سکتی ہے, اور اگر افغانستان کی حکومت چینج ہونی ہے, مطلب اگر امریکہ افغانستان کی حکومت کو چینج بھی کرتا ہے تو پاکستان کو ایک سائلنٹ رہنا پڑے گا. طالبان کی حکومت ویسے بھی پاکستان چاہتا نہیں ہے اس ٹائم پہ, کیونکہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ دیگر ملکوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا ہوگا جتنا یہ کر رہے ہیں.
باقاعدہ اپنے جنگجو جو ہیں ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے TTP میں، اور پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھلا ہوا ہے اور روزانہ در اندازی ہوتی ہے، اور پاکستان میں دہشت گردوں کو، شدت پسندوں کو داخل کیا جاتا ہے۔ بہرحال پاکستان کو جنگ کی ہم نے بڑی قیمت ادا کر دی ہے، ہمارے پڑوسی ممالک بہت دور چلے گئے، ہم بہت پیچھے رہ گئے، تو ہم نے پرائی جنگ میں مزید نہیں گھسنا، ہم نے خیال رکھنا ہے آگے جا کے ہم سپورٹ جو ہے اس انداز میں نہیں کر سکتے اگر ہم جو شمالی اتحاد وغیرہ ہیں یا جو NRF وغیرہ ہیں، NRF کے ذریعے اگر وہ چینج لانا چاہتا ہے، وہاں پہ جو بھی شمالی اتحاد کے یا دیگر ان کی سیاسی جماعتیں جو اس ٹائم پہ اپوزیشن کی ہیں، جو ملک سے بھاگی ہوئی ہیں، اگر امریکہ ایک چینج لے کر آنا چاہتا ہے تو خطے کے تمام ممالک کو اعتماد میں لینا پڑے گا، مگر اس میں پھر بھی ایک بڑا مسئلہ آئے گا کہ اب جو جنگجو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ افغانستان میں جو طالبان اس ٹائم پہ ہیں، وہ بھی یہی سمجھیں گے کہ یہ پاکستان بھی اس میں چینج ہمارے خلاف لے کے آئے، تو وہ پاکستان کے خلاف بھی لڑتے رہیں گے، تو یہ جنگ پاکستان میں تھمنے والی نہیں ہوگی۔ افغانستان حکومت تبدیلی کی طرف یکدم جانا، اس پہ ہم بھی بات کرتے ہیں کہ یار پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ افغانستان کی اس حکومت کو تبدیل کر سکتا ہے، مگر ناظرین اس کے نقصانات بھی آپ کو دیکھنے پڑیں گے، اس کے کافی نقصانات بھی ہیں۔ افغان طالبان کو اگر آسانی سے بٹھا کے ان سے بات چیت کر کے یہ ناممکن نہیں ہے، راستہ نکالے جا سکتے ہیں کہ افغان حکومت کو آمادہ کیا جائے، جس طرح وہ ہمارے پاکستان کے جو افغان شدت پسند دہشت گرد ہیں ان کو وہ مجاہدین پاکستان کے نام سے کہتے ہیں، اگر وہ وہاں سے فتوے جاری کرتے ہیں، ان کی جو وہاں پہ پاکستان کے تحریک طالبان کے جو ٹھکانے موجود ہیں ان کا خاتمہ کیا جاتا ہے، اس سے پاکستان کے تعلقات کافی بہتر ہو سکتے ہیں، اور اگر یہی چار ممالک پاکستان کا اس میں ساتھ دیں اور افغانستان پہ پریشر ڈالیں تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر رہے گا بنسبت کہ وہاں پہ پاکستان کے ذریعے وہاں پہ کوئی چینج لے کے آیا جائے۔ بمباری اگر ان پہ ہوتی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں افغانستان میں اس ٹائم پہ 50-60 ہزار طالبان موجود ہیں، اور پھر ایک جنگ شروع ہو جائے گی، اور ان طالبان کی حکومت کا خاتمہ فضائی بمباری سے بڑا آسان ہے، ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، مگر پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ پھر ایک حکومت بنائی جائے گی، پھر اب امریکہ کی فورس آئے گی، پھر پاکستان کا نام بیچ میں آئے گا، پھر ایک جنگ لگی رہے گی، وہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ افغانستان ملک ہی ایسا ہے کہ یہ سالوں سال سے، صدیوں سے یہ لڑتے آ رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اپنے ملک کی خیر دیکھنی چاہیے۔ فی الحال تو ہم نے اس پہ کافی سوچا ہے کہ پاکستان کی مشکلات ہیں، پاکستان کو اپنے بارڈر پہ توجہ دینی ہوگی، افغان طالبان کو پہ مزید پریشر ڈالنا پڑے گا، ٹھکانوں پہ پاکستان خود ہی ان پہ بمباری کر سکتا ہے، جو TTP کے ٹھکانے جو افغانستان میں موجود ہیں ان پہ پاکستان بمباری کر سکتا ہے۔ ساتھ ناظرین بات کریں گے جو باجوڑ میں لوئے مامون کی 2 تحصیلیں ہیں، یہاں پہ شدت پسند کافی تعداد میں موجود ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے کافی علاقے جو ہیں وہ خالی کر لیے ہیں، مگر پرسوں بھی ناظرین باجوڑ کا جو ملنگی اسکول جو ہائر سیکنڈری اسکول ہے، ان میں جو چیک پوسٹ جو تھی، اس پہ جو شدت پسند ہیں ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے ڈرون حملہ کیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے 2 سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، حولدار یقین علی اور لاس نائک اختر زمان ایک بیچ میں شدید زخمی ہے۔ حالات وہاں پہ اب بھی شدت پسندی وہاں پہ مسلسل ہو رہی ہے ان 2 علاقوں میں۔ باقی 7 تحصیلیں جو ہیں باجوڑ کی وہ مکمل طور پہ سیف ہیں، مگر ان 2 علاقوں میں مامون میں یہاں پہ شدت پسند 800-900 ہزار کی تعداد میں غیر ملکی موجود ہیں۔ جو ہمارے اپنے باجوڑ کے رہنے والے مامون کے لوگ ہیں وہ بھی 100, 150, 200 کے قریب لوکل TTP کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کرک میں ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے ناظرین۔ کرک میں جو ضلع بنو اور کرک سرحدی علاقہ ہے، تھانہ شاہ سلیم درشا خیل میں رات کو یہ 22 کے قریب شدت پسند دہشت گرد جو ہیں وہ آبادی کے علاقے میں داخل ہوئے ہیں۔ حالانکہ کرک ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی کم ہو رہی ہے، تو پھر سیکیورٹی فورسز نے ان کو گھیر لیا اور اعلانات کر دیے کہ آپ نے اپنے گھروں سے نہیں نکلنا، اور ان کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے آپریشن شروع کر دیا۔ 18 شدت پسندوں کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا۔ بلوچستان میں ناظرین ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ بلوچستان سوئی کا علاقہ جو ہے وہاں پہ چاکرانی
قبائل جو ہیں ان کی اور BLA بلوچ لبریشن آرمی کے جو شدت پسند دہشت گرد ہیں ان کے مابین لڑائی ہوئی ہے، اور 6 BLA کے دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں، 4 بیچ میں زخمی ہیں۔ تو یہ سوئی کے عوام جو ہے وہ نکلے ہیں، سیکیورٹی فورسز بعد میں پہنچی ہیں اور 6 BLA کے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ناظرین دہشت گردی تو ہو رہی ہے۔ بلوچستان میں جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ایک بڑا منصوبہ ہے، جس میں انڈیا پہلے ایران کے تھرو کرتا تھا، اب افغانستان کے تھرو بھی کر رہا ہے، وہاں پہ غیر ملکی ہاتھ بھی ہیں، وہاں پہ اسرائیل بھی لگا ہوا ہے۔ مگر جو خیبر پختونخوا میں ہے ناظرین، یہاں پہ ہمارے جو TTP کی ہیں، یہ لوکل تحریک طالبان پاکستان کے ہزاروں لوگ شامل ہیں، ان کے ساتھ افغان غیر ملکی بھی ہیں۔ اب اگر آپ اندازہ خیبر پختونخوا کا لگائیں تو پاکستان بھر کی آبادی کو اگر آپ دیکھیں اور صوبہ خیبر پختونخوا کی آبادی کے حصے کو آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اسلامی مطلب اسلام سے لگاؤ رکھنے والے لوگ خیبر پختونخوا کے ہیں، زیادہ اسلام پہ جان دینے والے لوگ خیبر پختونخوا کے ہیں۔ ناراض نہ ہونا پنجاب اور سرحد اور بلوچستان کے لوگ، مگر میں ان سب شہروں میں گھوما ہوں اور قریب سے اگر دیکھتا ہوں تو سب سے زیادہ مساجد ہمارے خیبر پختونخوا میں ہیں۔ روزے سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کے عوام، مطلب اگر آپ پرسنٹیج نکال کے دیکھیں تو تقریباً 100% خیبر پختونخوا کے عوام روزے رکھ رہے ہیں۔ تو تبلیغ میں جتنے لوگ جاتے ہیں، دیگر اجتماعات میں، تبلیغی اجتماعات میں اور اسلامی اجتماعات میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ خیبر پختونخوا کے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود تحریک طالبان کے اور افغان طالبان کے جنگجو جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ جہاد اب پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے، ایک تو جہاد کا اعلان جو ہے وہ ریاست کا کرنا ہوتا ہے، بہرحال اگر آپ نے جہاد کرنا ہے اور علماء کرام سے جو پاکستان کے بھی ہیں اور پوری دنیا کے ہیں اور عام لوگ بھی ہیں، وہ غزہ اور کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ کشمیر میں بربریت ہو رہی تھی، لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں، ہزاروں بیوائیں، 21,900 خواتین بیوہ جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں، اور وہاں پہ ظلم و بربریت جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں چل رہا ہے۔ اس طرح غزہ میں کل 85 افراد جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے۔ تو اگر جہاد کرنا بھی ہے تو پھر آپ کشمیر میں چلے جائیں، غزہ میں چلے جائیں، آپ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ علماء کرام کو مزید آگے آنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے اسپیشلی 16، 17، 18 لاکھ لوگ اجتماع میں ہوتے ہیں، تبلیغی اجتماع میں، اور طالبان نے جو ہے وہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں وہ اجتماع کے لیے 3 دن شدت پسندی کارروائی تھی، جو جنگ تھی وہ روک لی تھی۔ تو یہ تبلیغی کے 16 لاکھ لوگ جو ہیں یہ بھی اعلان کر سکتے ہیں، مطالبہ بھی کر سکتے ہیں طالبان سے کہ خدا کے لیے پاکستان میں یہ دہشت گردی، شدت پسندی کو چھوڑ دیں، یہ حرام ہے، اپنے بھائیوں کے خلاف آپ کیسے لڑ سکتے ہیں۔ جو دیگر علماء کرام ہے، ہمارے زیادہ تر جو ہے وہ سرکار کے مولوی ہوتے ہیں، وہ اعلانات شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سرکار کے مولوی سے نہیں ہوگا۔ سرکار صرف سیاسی جماعتوں کو ادھر ادھر کر کے بٹھا کے حکومت بنا سکتی ہے، مگر عوام میں جو علماء اس ٹائم پہ ہیں، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ان کی سیاسی جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے، ان کا اہم رول ہے۔ آپ جماعت اسلامی کی اہم جماعت ہے جس میں عوام کی جڑیں جہاں پہ ہیں، آپ ان کو لے سکتے ہیں۔ دیگر علماء کرام، مدارس ہیں، ان سب سے آپ خیبر پختونخوا میں اسپیشلی آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی، اور یہ آگے آئیں گے تبھی یہ مسائل ختم ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں شدت پسندی، دہشت گردی کمی ہوگی، ورنہ یہ اسی طرح چلتی رہے گی اور ہمارے بارڈر پہ در اندازی بھی ہوتی رہے گی۔ اور اگر افغانستان میں تبدیلی آتی ہے تو دوسرا مخالف فریق جو آئے گا وہ تو پاکستان کی شروع سے ہی خلاف ہے، تو پاکستان کا بھلائی اس میں بھی نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔